बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वजीर आजम का काफिला तेहरान की सड़कों पर रवां दवा था और उसकी मंजिल थी सादाबाद पैलेस, जहां ईरान के सदर रफसंजानी पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ के मुंतजिर थे। गाड़ियां मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, लेकिन जिस जगह सदर रफसंजानी नवाज शरीफ को खुश आमदीद कहने के लिए आए थे, उस इलाके में सिर्फ नवाज शरीफ की गाड़ी को जाने दिया गया। बकिया गाड़ियों को बहुत दूर रोक लिया गया। उन्हीं गाड़ियों में से एक में सवार थे जनरल राहील शरीफ, जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। जनरल राहील शरीफ कुछ देर अपनी गाड़ी में बैठे रहे, इस उम्मीद पे कि शायद उनकी गाड़ी को भी आगे जाने की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन कुछ ही देर में सदारत ईरान के सदर का जो सिक्योरिटी का अमला है वो वहां आया और उसने उन्हें बताया कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत उनकी गाड़ी मजीद आगे नहीं जा सकती और उन्हें यहां से पैदल जाना होगा। राहिल शरीफ को जाहिर है ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मजबूरी थी, वो गाड़ी से उतरे और पैदल ही चल पड़े। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज ये किस्सा आपको क्यों सुनाया। उसकी एक वजह है। अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि ईरान के सदर पाकिस्तान के इस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से दोहा में किस तरह मिले। उनके अमले ने जब उन्हें बताया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ इशारा करके, तो वो उनसे एक बार नहीं 2 बार गले मिले और बहुत गर्मजोशी से मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जिस मुल्क के सदर के सिक्योरिटी के अमले ने गाड़ी से उतारकर पैदल जाने के लिए कहा, उसी मुल्क के सदर ने खुद पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक दफा नहीं 2 दफा गले लगाया, और उसके बाद ऐसा लगा कि शहबाज शरीफ की हैसियत सानवी हो गई है। उसके बाद के विजुअल्स भी अगर आप देखें तो तमाम तर तवज्जो का मरकज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर थे। तो क्या ईरान के रवैये में पाकिस्तान के लिए कोई तब्दीली आ गई है? हरगिज नहीं। तो फिर इसकी क्या वजह है? इन रवैयों में तब्दीली की वजह है आप। जी हाँ, दुरुस्त सुना आपने, आप हैं इसकी वजह। आपने शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया। शहबाज शरीफ एक जाली वजीर आजम है। जब ये बात पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम है, तो क्या वर्ल्ड लीडर्स को नहीं मालूम होगी कि शहबाज शरीफ जाली वजीर आजम है? आप किसी बहुत कीमती ब्रांड की किसी चीज की, मसलन कोई घड़ी हो या कोई टेलीफोन हो या कोई गाड़ी हो, उसकी कॉपी अगर आपके पास आ जाए तो आप खुद तो खुश हो सकते हैं, लेकिन दुनिया को पता होता है कि ये नकली है, ये जाली है, ये कॉपी है। इसी तरह से पूरी दुनिया को पता है कि शहबाज शरीफ एक नकली वजीर आजम है। उन्हें अवाम ने वोट नहीं दिया, इसलिए उनकी दुनिया भर में कोई तकरीम नहीं है। अब आप कहेंगे इससे पहले भी तो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से ही वज़राए आजम बनते रहे हैं। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि 1988 के इलेक्शन के अलावा जब पूरा जोर लगाया था इस्टेब्लिशमेंट ने, आईजीआई बनवाई थी, बाय द वे उसमें नवाज शरीफ भी शामिल थे उस साजिश में, न कि बेनज़ीर को वजीर आजम बनने से रोका जाए 1988 में, लेकिन वो उन्हें नहीं रोक सके वजीर आजम बनने से। असलम बेग और हमीद गुल उसमें मरकजी किरदार थे उन साजिशों के, जिन्होंने बेनज़ीर को वज़ीर आज़म बनने से रोकने के लिए हरकतें की थी, लेकिन वो बेनज़ीर को वज़ीर आज़म बनने से नहीं रोक सके। उसके बाद जितने भी वज़ीर आज़म आए वो इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद से, उनकी मर्जी से ही आए। लेकिन वो कहते हैं ना कि दाल में काला तो होता था, इस बार तो ये भी नहीं कह सकते कि पूरी दाल काली है, बल्कि सिर्फ कालिक है, सिर्फ और सिर्फ कालिक है, जो शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, आसिफ जरदारी ने, बिलावल भुट्टो ने, फजलुर रहमान ने, MQM ने, ANP ने, इन सब ने अपने मुंह पर मली है। इस दफा बिल्कुल भी इलेक्शन नहीं हुए, इस दफा दाल में काला नहीं है, इस दफा दाल भी काली नहीं है, इस दफा कालिक ही कालिक है। और जब आपके मुंह पर कालिक होगी तो जाहिर है दुनिया में आपकी कोई तकरीम नहीं करेगा। इसीलिए शहबाज शरीफ की हैसियत बिल्कुल उस तरह से है जिस तरह से आप किसी जाली चीज को ट्रीट करते हैं। आप उसको देखते हैं और कहते हैं तो नकली है। शहबाज शरीफ की वही हैसियत है। जनरल आसिम मुनीर को इतना प्रोटोकॉल और इतनी अहमियत क्यों मिल रही है? बहुत से लोग इस बात पर खफा होते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या तरीका है, वजीर आजम की मौजूदगी में ज्यादा अहमियत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्यों मिल रही है? देखिए, दुनिया का एक उसूल है, पावर वैक्यूम नाम की कोई चीज नहीं होती दुनिया में।
دنیا میں کبھی بھی ویکیوم پاور میں نہیں آتا، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کوئی دفتر ہو، کوئی محکمہ ہو، کوئی ادارہ ہو، ایون کوئی محلہ، کوئی علاقہ، کوئی کمیٹی، کوئی بھی ہو، کوئی نہ کوئی شخص ہوتا ہے، ایک یا ایک سے زائد، جن کے پاس پاور ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے ممالک بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، ممالک میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کے پاس پاور ہوتی ہے۔ اس وقت وہ پاور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پاس ہے۔ جب سیاستدان، ان کے پاس عوامی تائید اور عوامی طاقت نہیں ہوگی، جب وہ جعلی ہوں گے، جب وہ بغیر ووٹوں کے آ کے بیٹھیں گے، تو طاقت کا مرکز تو پھر پاکستان کی فوج ہے، اور اس وقت وہ طاقت ان کے پاس ہے۔ اور جب یہ بات آپ کو پتا ہے، جب یہ بات مجھے پتا ہے، تو کیا ورلڈ لیڈرز کو نہیں پتا؟ وہ کیوں اپنا وقت ضائع کریں گے شہباز شریف جیسے جعلی وزیر اعظم سے بات کرنے میں؟ انہیں تکلفاً بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا بالکل کھلا ہوا ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو بلا کر ملاقات کی، اور ملاقات بھی ایسے نہیں کہ کھڑے کھڑے ملاقات، باقاعدہ لنچ ہوا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا شہباز شریف کو کتنی اہمیت دیتی ہے۔ اور ہم آپ کو ایک خبر دے دیں، جو خبر یہاں پر اس وقت اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہم چونکہ یہاں واشنگٹن میں ہیں، اس لیے ہماری یہاں پر واشنگٹن میں ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ شہباز شریف سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں یہاں کے بااثر لوگوں سے رابطے کر کے ان سے یہ کہنے کی کہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح انہیں وائٹ ہاؤس مدعو کیا جائے۔ اب تک یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ان کی دوسری درخواست ہے کہ جو یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کی سائیڈ لائنز پہ ان کی کچھ دیر کے لیے ملاقات ہو جائے، شاید وہاں ان کی کچھ بات بن جائے، کھڑے کھڑے ان کی کوئی الیک سلیک ہو جائے۔ وائٹ ہاؤس کی میٹنگ کے لیے وہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، وہ لوگوں سے خوش آمدیں کر رہے ہیں، یہاں کی بااثر شخصیات سے۔ ان کے بعض دوست یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، کچھ سے ہم واقف بھی ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، وہ بہت اہم کاروباری لوگ ہیں، ان کا یہاں پر بہت اچھا کاروبار ہے، وہ شہباز شریف کے دوست ہیں۔ اور بھی کچھ بااثر شخصیات ہیں جن سے شہباز شریف نے یہ امیدیں لگا لی ہیں کہ شاید وہ کوئی ایسا بندوبست کر دیں کہ ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح وائٹ ہاؤس میں، نہیں تو وہ ان کی ملاقات جو جنرل اسمبلی ہے اس کے سیشن میں سائیڈ لائنز پر ہو جائے۔ آپ شہباز شریف کی ڈیسپریشن کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی تقریر 26 نومبر کو ہے، وہ 26 سپٹمبر کو، یہ جو اسی مہینے کی، وہ 20 تاریخ کو یہاں پہنچ جائیں گے امریکہ۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ 6 دن، تقریباً 1 ہفتے وہ یہاں قیام کریں گے، اس کوشش میں کہ کسی طرح سے انہیں بلاوا آ جائے۔ ابھی تک تو اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ یہ خبر ہمیں اپنے بہت باوثوق ذرائع سے ملی ہے کہ شہباز شریف پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو وائٹ ہاؤس بلا لیا جائے، لیکن اب تک اس بات کا امکان بالکل نظر نہیں آ رہا کہ انہیں وائٹ ہاؤس مدعو کیا جائے گا یا ان کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوگی۔ ہاں، آپ دیکھ چکے ہیں کہ اس سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی تھی، اور بہت میننگ فل ملاقات تھی۔ دیکھیے، جو ان کے کرٹکس ہیں فیلڈ مارشل کے، وہ اس بات پر معترض ہیں کہ وہ کیوں ملے، اس حد تک کہ جی سویلین سپریمیسی کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر آپ اس کی فروٹفلنس کی بات کریں پاکستان کے لیے یا جنرل عاصم منیر کے لیے، تو وہ بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ واقعی میں ان کو اس کے بعد بہت زیادہ پذیرائی ملی۔ بھارت کے خلاف، مودی کے خلاف، بھارت کے خلاف ٹرمپ کا لہجہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ اور ٹھیک ہے، اب حالیہ دنوں میں کچھ معاملات ٹھیک ہوئے ہیں، پاکستان سے منرل کی ڈیل کی بات ہوئی، نہ صرف ڈیل کی بات ہوئی بلکہ ایک معاہدہ بھی سائن ہوا، ایم او یوز بھی سائن ہوئے۔ اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان کے لیے کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہ جو بی ایل اے ہے، اس پر امریکہ نے اس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا، اسے اور مجید بریگیڈ کو۔ تو یہ ظاہر ہے اسی کے بعد ہوا جب جنرل عاصم منیر کی یہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی۔ تب آپ یہ سوچئے کہ ایک یہ بھی اس کا پہلو ہے، ہماری کچھ لوگوں سے اسلام آباد میں اور پنڈی میں بھی بات ہوئی، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا کر لیں گے شہباز شریف ڈونلڈ ٹرمپ سے مل کے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے مل کے، جب ایک اتنی میننگ فل میٹنگ آلریڈی ہو چکی ہے جس میں کہ کچھ ریزلٹس جس کے ٹینجبل سامنے آئے ہیں، تو اب شہباز شریف کا ملنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت فلی آن بورڈ نہیں ہے کہ شہباز شریف پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملیں۔
کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے اکمپلش کیا جنرل عاصم منیر کے ذریعے، پریزیڈنٹ ٹرمپ اور جنرل عاصم منیر کی میٹنگ کے ذریعے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا، جو کچھ انہوں نے اکمپلش کیا، اس سے آگے شہباز شریف کچھ نہیں کر پائیں گے. اس لیے ان کا ملنا بے سود ہے، اور ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملنے کے لیے وہ لوگ فلی آن بورڈ نہیں ہیں. تو یہ بھی اس کا ایک پہلو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. دوسری ایک اور چیز ہے کہ یہاں سے بھی کچھ کولڈ شولڈر دیا جا رہا ہے، امریکہ سے بھی کچھ کولڈ شولڈر دیا جا رہا ہے. جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں، ہم نے ان سے جب جاننے کی کوشش کی کہ کیوں اتنا دشوار ہو رہا ہے ان کے لیے ذرا سی بھی دیر کے لیے، تو انہوں نے کہا اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھوڑی سی پالیسی تبدیل ہوئی ہے. اب وہ مودی کے اتنا خلاف نہیں ہیں جتنا آج سے کوئی چند ہفتے پہلے تک تھے. تو شاید اس موقع پر وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو وائٹ ہاؤس مدعو کر کے مودی کو ایک اور نیگیٹو میسج نہیں دینا چاہ رہے. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے. یہ میں کوئی خبر نہیں دے رہا ہوں آپ سے، یہ ان لوگوں کا جن سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا تجزیہ ہے. خبر یہ ہے کہ کوششیں وہ بہت کر رہے ہیں. کوششیں جن لوگوں کے ذریعے کر رہے ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، مطلب ان کے جو حلقے کے لوگ ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے جو وہ یہاں پہ کوششیں کر رہے ہیں. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے، پاکستان سے ہمیں پتہ چلا ہے، ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں بہت پرجوش نہیں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ شہباز شریف کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کوئی ملاقات ہو، کیونکہ ان کی نظر میں یہ بالکل فروٹ لیس ہوگا، اس بے سود ہوگا، اس کی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ جو ان کی ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل کی، وہ بہت فروٹفل تھی، بہت سود مند تھی، اور اس سے پاکستان کے لیے اچھے نتائج نکلے ان کے بقول. تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ اب شہباز شریف کی ملاقات ہوگی کہ وہ بے سود ہوگی. اچھا جی، بے سود سے مجھے یاد آیا کہ ابھی تک جو بھی کچھ کوششیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے کی ہیں، اڈیالہ جا کر اور عمران خان کی رہائی کے لیے جو وہ لوگ بیانات دیتے ہیں، علی امین گنڈاپور کا مجھے وہ بیان یاد ہے کہ جی 2 ہفتوں میں شاید انہوں نے الٹیمیٹم دیا تھا یا 10 روز کا دیا تھا، کچھ اس طرح کا تھا. اب اڈیالہ کے باہر ایکٹیویٹیز کافی بڑھ گئی ہیں. تو اس سے یہ لوگوں میں کچھ امید پیدا ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں کہ شاید اس بار انقلاب اڈیالہ کے باہر سے اٹھے. دیکھیے، یہ بہت عرصے سے بہت سے لوگ یہ کہتے آئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، خاص کر وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن جیتے ہیں، اور اس میں تو دیکھیں کوئی ابہام ہے ہی نہیں کہ وہ الیکشن عمران خان کی مرہون منت جیتے ہیں. لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، لوگ کسی اور کو جانتے نہیں ہیں، ایون ان کو ان کے حلقے کے لوگ نہیں جانتے ہوں گے. آپ باقی لوگوں کی تو بات چھوڑ دیجیے، انہیں ان حلقوں کے لوگ نہیں جانتے تھے. اور سب سے بڑی بات دیکھیں، ایک اور بہت حیران کن بات ہے، اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کی سیاست میں ایک معجزہ ہے، ایک کرشمہ ہے، ایک ایکسیپشن ہے کہ جماعتیں انتخابی نشان پر جیتتی ہیں. اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی جماعت کا کوئی انتخابی نشان بہت پاپولر ہو جاتا ہے تو اس کو اس سے بہت بہت فائدہ بھی ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ عمران خان کی جماعت سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، اس کے باوجود لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو ووٹ ڈالے. ایک اور جو بہت سے لوگ ہیں وہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کرتے ہیں، جو نئی نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی کا جب وہ بھٹو کی جماعت ہوا کرتی تھی، اس وقت ان کا انتخابی نشان تلوار تھا اور ان سے وہ نشان چھین لیا گیا. بالکل درست بات ہے، لیکن بھائی پھر ان کو ایک نشان دیا گیا تھا، تیر کا نشان دیا گیا تھا، وہ تیر کے نشان پہ الیکشن لڑے تھے. اس کے علاوہ کبھی اگر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جماعتوں کو، جیسے کہ جو جنرل مشرف نے انتخابات کرائے تھے، اس میں جو لوگ تھے جن کو ان کو ملوانا تھا اپنے ساتھ، ان سب کو چاند کا نشان الاٹ کرا دیا گیا تھا، کہ ان کو سب کو پتا تھا کہ یہ جو چاند جن لوگوں کا نشان ہے یہ کنگز پارٹی کے لوگ ہیں، کہ یعنی اگر آپ ان کو ووٹ دیں گے تو آگے جا کر یہ قاف لیگ میں مرج ہو جائیں گے، قاف لیگ کے ساتھ ان کا ہلاک ہو جائے گا. تو اس طرح سے ماضی میں اگر کچھ ہوا ہے تو ہرگز یہ نہیں ہوا کہ آپ نے، اور پھر دیکھیے ستم ظریفی دیکھیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں لیکن ان کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا. جس ایم این اے کو جو نشان دیا گیا، ایم پی اے کے کینڈیڈیٹس کو اس سے مختلف لوگوں کو ملتے جلتے نشانات الاٹ کر دیے گئے. یعنی اگر کسی کو رسٹ واچ دی ہے تو کسی کو وال کلاک دے دی. اب بیلٹ پیپر پر اتنا سا نشان ہوتا ہے، اس میں کیسے واضح ہوگا؟ جھوٹ، فراڈ. اور وہ ظاہر ہے اس میں جو مجھے ایک لانتی کردار پاکستان کی جوڈیشری میں آیا ہے، قاضی فائز عیسیٰ، پتہ نہیں کہاں وہ چلا گیا
پتہ نہیں کہاں ہے وہ آدمی. اس وقت وہ اتنا ترم خان بنتا تھا، فرعون تھا وہ. ظاہر ہے فرعون کو ہم میں سے تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن مجھے تو گمان ہے کہ شاید فرعون بھی میں بھی اتنی فرعونیت نہیں ہوگی جتنی اس شخص میں تھی. اور کس قدر عیار اور مکار انسان تھا وہ، ڈھونگی تھا بہت بڑا. تو اس نے ظاہر ہے یہ کام کیے تھے، اور آج پتہ نہیں کہاں ہے وہ، چلا گیا. اینی وے، تو ووٹ تو عمران خان کو ملا تھا، ٹھیک ہے نا. اب یہ بہت لیجٹمیٹ ایک ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کے جو رینک اینڈ فائل ہے ان کی طرف سے یا ان کے سوشل میڈیا کی طرف سے، کہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز جو لوگ جیتے ہیں پی ٹی آئی سے، اور ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کا مطلب ہے کہ عمران خان کی حمایت سے جیتے ہیں، لوگوں نے عمران خان کی وجہ سے ان کو ووٹ دیا، انہیں اڈیالہ جیل کے باہر جانا چاہیے. ابھی جو ہم پچھلا یہ جو ہفتہ گزرا ہے، پچھلے 6-7 روز گزرے، اس میں ایسا ہوا ہے. وہاں کچھ ایکٹیویٹی دیکھنے میں آئی ہے. علی مین گنڈاپور نے بھی وہاں بڑی ایک دھواندار قسم کی پریس کانفرنس کی، بیرسٹر گوہر بھی، سلمان اکرم راجہ بھی. عمران خان کی بہنیں تو بیچاریاں جاتی ہیں وہاں پر، وہ تو ظاہر ہے ان کا بھائی ہے، ان کا خون ہے، بہنوں سے زیادہ اپنے بھائی سے کون محبت کرے گا. تو وہ تو اپنے بھائی کی محبت میں وہاں پہنچتی ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے فائدے اٹھائے ہیں پی ٹی آئی سے، الیکشن جیتے ہیں، انہیں ضرور جانا چاہیے. دیکھیں عمران خان کی بہنوں پر آپ یہ ہرگز تنقید نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا. کوئی ان کو جانتا بھی نہیں تھا جب تک عمران خان جیل نہیں گئے تھے، یا جب تک عمران خان کی حکومت نہیں گری تھی. تو اس لیے وہ اپنے بھائی کے لیے جدوجہد کری ہیں. تو اب اس وقت توقع ہے، لوگ توقع یہ کر رہے ہیں کہ جو اڈیالہ جیل کے باہر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ منتج ہو سکتی ہیں کسی تحریک میں، کیونکہ عمران خان نے جلسے کی بھی کال دی ہے. جلسے کے تو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ میں حق میں نہیں ہوں جلسے کا، تو میرے خیال سے بے سود ہوگا. لیکن ظاہر عمران خان کی پارٹی ہے، وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، ان کی پارٹی کے لوگ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہیں جلسہ کرنا چاہیے یا نہیں. لیکن ابھی فی الحال تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. ماحول جس طرح کا ہے اس سے تو کچھ اس طرح کے اشارے نہیں مل رہے کہ جلسہ کرنے کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن بہرحال اڈیالہ جیل کے باہر ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز مزید بڑھیں. ایکٹیویٹیز جو بڑھ رہی ہیں وہ مجھے ہنسی اس لیے آ گئی کہ ایمان مزاری نے صحیح کہا ان کو، جو ہے نا، جیسے وہ کہتی ہیں نا عظم بخاری کہ حافظ جی تن کے رکھو. تو اس میں یہ جو ہے نا خاتون، کیا نام ہے ان کا، دیکھیں، ایمان مزاری، انہوں نے تن کے رکھا ہوا ہے کس کو؟ جسٹس ڈوگر کو. وہ اتنے بڑے چیمپئن بن رہے تھے، کہنے لگے کہ اگر میں نے پکڑ لیا نا، ارے حضور آپ کیا پکڑیں گے، ایمان مزاری نے اب آپ کو ایسا بری طرح سے تن کے رکھا ہوا ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اب پیچھے نہیں ہٹ رہی. انہوں نے جو اپلیکیشن دی ہے وہ کہتی ہیں کہ جی CCTV فوٹیج لائی جائے، انہیں ان کی ورک پلیس پہ ہراس کیا گیا. اچھا، اب بعض ٹاؤٹ ٹائپ کے لوگ جو ہے نا، جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ان کو صرف مخالفت برائے مخالفت کرنی ہے، انہیں حلال کرنی ہے، انہیں واٹس ایپ پہ جو میسج آئے ان کو آگے بڑھانا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ورک پلیس تو ان کی وہ نہیں ہے، ورک پلیس تو چیمبر ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے. یار آپ کو شرم نہیں آتی؟ چیمبر میں بیٹھ کے جو بھی وکیل تیاری کرتے ہیں وہ اس کو جا کے کہاں انہیں پریزنٹ کرنا ہوتا ہے؟ ان کی اصل ورک پلیس، مطلب آپ یہ کہیں کہ جی ایک کھلاڑی کی جو ورک پلیس ہے وہ تو جی نیٹس ہے، وہ وہاں پریکٹس کرتا ہے. ارے بھائی وہ پریکٹس کر کے جاتا کہاں ہے؟ پھر میدان میں جاتا ہے نا. تو ایک کھلاڑی کی ورک پلیس جو ہے وہ گراؤنڈ ہے نا. اسی طرح سے ایک وکیل کی ورک پلیس عدالت ہے، کورٹ روم ہے. اور وہاں ان موصوف نے بہت ہی ایک مکروہ عمل انہوں نے کیا کہ ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی. اب ایمان مزاری ڈٹ گئی ہیں. اچھا، یہ پس پردہ تو معافی کی مانگنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اوپر سے ٹارزن بنے ہوئے، اور ظاہر ہے یہ سب لوگ کرتے ہیں کہ اندر سے چاہے ڈرے ہوئے کتنے ہی ہوں، اوپر سے ٹارزن بنتے ہیں. تو بھائی ان کا یہ ٹارزن پن جو ہے نا اب کسی کام نہیں آ رہا. اچھا، الٹی سیدھی حرکتیں دیکھیں، جب انسان بقول ہارون رشید کے غلطی کرنے سے برباد نہیں ہوتا، غلطی پر ڈٹ جانے سے ہوتا ہے. یہ ڈٹ گئے. ایک وہ جو بنا ہوا تھا اینٹائی ہراسمنٹ جو پینل تھا، اس کی جج کو انہوں نے ہٹا دیا اور کچھ نیا کچھ بنا لیا. یہ سیدھا سیدھا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. بھائی اس وقت آپ خود، آپ کے خلاف کیس ہے، آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، آپ کو تو فوری طور پر ہٹ جانا چاہیے. لیکن ظاہر ہے آپ کو، یہ تو آپ نہیں بول رہے نا، درخت کی اونچائی بول رہی ہے. آپ جس درخت پہ بیٹھے ہیں، جس شاخ پہ بیٹھے ہیں، یہ تو اس کی اونچائی ہے. جس دن وہاں سے کھینچ لیا گیا آپ کو نیچے، تو جس طرح سہیل وڑائچ منہ کے بل آ کے گرے ہیں دھڑام سے، تو آپ بھی گر سکتے ہیں. لیکن فی الحال جب تک ان کے ساتھ آپ ہیں
آپ اونچائی پہ بیٹھے ہوئے اور اس لیے آپ اس طرح کے جو ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن ایمان مزاری کو بہت کوڈوز ٹو ہر، سیلیوٹ ٹو ہر، یہ جس طرح سے وہ ڈٹی ہوئی ہیں. کوڈوز سے یاد آیا پاکستان کو کچھ ڈیزرو کرتا ہے اس ایشو پہ، حالانکہ پاکستان کو اور زیادہ کرنا چاہیے تھا. یہ جو آئی سی سی والا معاملہ ہوا ہے، اب میچ ریفری کو پاکستان کے میچ میں ان کو وہ نہیں اس کو کریں گے، اس میچ میں وہ ریفری نہیں ہوں گے پاکستان کے اگلے میچ میں جنہوں نے ان کو منع کیا تھا. رچرڈسن ہوں گے، اب یہ پائبس نہیں ہوں گے. ظاہر ہے ان کا قصور ہے. جب ان کو انڈین ڈریسنگ روم کی طرف سے کہا گیا کہ جی ہینڈ شیک نہیں ہوگا، تو ان کو یہ بات پاکستان کو پہلے بتانی چاہیے تھی. این وقت میں فیلڈ میں جا کر انہوں نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اور بالکل پاکستان کا احتجاج بجا ہے. پاکستان کو اس پہ بالکل احتجاج کرنا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ سخت احتجاج کرنا چاہیے. لیکن ظاہر ہے پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور ہے. آئی سی سی میں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، علامہ اقبال کہہ گئے، بہت پہلے کہہ گئے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. خیر پاکستان اتنا ضعیف نہیں ہے، لیکن آئی سی سی کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ ظاہر ہے وہ آئی سی سی کو انڈیا نے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، وہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں. لیکن انڈیا کی کمزرفی دیکھیے. ارے بھائی، پاکستان پر آپ نے خود حملہ کیا، آپ نے اس کو کھیل کی طرح بنا دیا کہ جی آپ کھیل رہے ہیں جیسے، اور اب جب وہ جنگ تھی اور اب جب کھیل ہے تو اس کو آپ جنگ بنا رہے ہیں. آپ کو وہاں ہزیمت اٹھانی پڑی. اور دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کہیں گے کہ جی آپ پاکستان وہ انڈیا کو آپ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، آپ لوگ یوں ہیں، آپ یوں ہیں. ارے بھائی ڈونلڈ ٹرمپ نے کتنا گندا کیا آپ کو، بار بار آ کے وہ کہتا تھا، آپ کو بھولنے نہیں دے رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ جی یہ پاکستان نے مارا آپ کو، پاکستان نے آپ کو جو ہے وہ سبق سکھایا ٹھیک ٹھاک. تو آپ ذرا سا بھولتے تھے، ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو ایک اور ڈوز دے دیتے تھے، اور پھر آپ کی ہزیمت ہوتی تھی، اور اتنا آپ کو وہ ہو گیا کہ آپ بالکل چپ ہو کے دبک کے بیٹھ گئے. تو اب آپ کو وہ یاد آیا کہ جی وہاں شکست ہوئی تھی جنگ کے میدان میں، تو اب اس کا بدلہ کھیل کے میدان میں لیا جائے. جو شکست جنگ کے میدان میں ہوئی اس کا بدلہ کھیل کے میدان میں لیا. دیکھیں ایک کہاوت ہے، جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے اس کو کیا کرنا چاہیے. اب میں کہوں گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ یوٹیوب کے رولز الاؤ نہ کریں کہ جی میں کوئی وائلنس پروموٹ کر رہا ہوں. لیکن جن لوگوں نے یہ محاورہ سنا ہوا ان کو پتا ہوگا کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آ جائے اس کا کیا کرنا چاہیے، آپ کو پتا ہے. تو بھارت کی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ انہیں اب وہ مکہ یاد آیا ہے کہ جو ان کو جنگ کے دوران مارنا چاہیے تھا. بھائی وہ آپ نے نہیں مارا، اٹس ٹو لیٹ. اب آپ نے وہ وقت گزار دیا، دنیا کو پتہ چل گیا کہ وہ جنگ آپ بری طرح سے آپ کو اس میں ہزیمت اٹھانی پڑی. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا، دیکھیں میں ایگزیجریٹ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی پاکستان نے فتح کر لیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، نہیں. لیکن بھائی پاکستان نے آپ کو ٹھیک ٹھاک سبق سکھایا، یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیے. آپ یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان ڈر جائے گا، دب جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہوا. ہاں ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے کہ جی آپ کے کوئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، آپ کے کوئی بہت زیادہ فوجی مار دیا، ایسا نہیں ہوا. لیکن پاکستان نے آپ کو ٹھیک ٹھاک سبق سکھایا، مطلب آپ کو بالکل آپ کی جگہ پہ رکھ دیا لے جا کے، جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں. جو آپ نے جارحیت کی تھی پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا. یہ تو کم از کم بات ہے، یہ تو نیوٹرل آبزرورز بھی کہہ رہے ہیں. اگر میں تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو سائڈ پہ بھی رکھ دوں کہ جی ہم پاکستان کی تائید کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، یہ بات تو دیکھیں سب کہہ رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بہت ہزیمت اٹھانی پڑی. اس لیے ابھی بھی وقت ہے، سدھر جائیے، کھیل کو کھیل رہنے دیجیے. اور اگر جنگ کا آپ کو دوبارہ سے بخار چڑھے، نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے دونوں نیوکلیر پاور. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو دوبارہ سے جنگ کرنی چاہیے، لیکن بات یہ کہ وہ ایگریشن جو آپ کھیل کے میدان میں دکھا رہے ہیں، جب آپ نے جنگ شروع کی تھی اس وقت تو آپ بھاگ لیے، پھر اس وقت تو آپ کی ساری ایگریشن ختم ہو گئی، جو آپ کا جان رہنا پن تھا. اور صحیح ہوا، اچھا ہوا. اسی میں بہتری ہے اس علاقے کے عوام کی کہ کوئی بھی جارحانہ عزائم نہ رکھے. آپ نے بلا وجہ آپ کو بخار چڑھا تھا اور پاکستان نے آپ کا وہ بخار اتار دیا، بڑے اچھی طریقے سے اتار دیا. ٹھیک ہے، تو اب آپ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کھیل کے میدان میں کریں. اٹس یوز لیس، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے انسان کے بچے بنیے اور کھیل کو کھیل رہنے دیجیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ آپ باخبر رہ سکیں. خوش رہیے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.